अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आबिद नईमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद आबिद नईमी। प्रोग्राम हुर्मत रमज़ान ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंसान दुनिया में आया तो इंसान के साथ अल्लाह ताला ने पेट भी रखा, दुनियावी मामलात भी हैं, ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ असबाब पैदा फरमाए हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को इजाज़त दी है कि एक ख़ास वक्त के लिए चाहे अपने लिए जन्नत खरीदे या दोज़ख खरीदे। अब ये इंसान की अपनी मर्जी है कि इंसान ने किस तरफ जाना है और उसने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। जवानी के आलम में इंसान शैतान की अमाजगाह होता है और शैतान का हमला सबसे ज़्यादा जवानी की हालत में होता है। जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बुलावा आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये बूढ़ा है या जवान, इसने कितनी ज़िंदगी गुजारी है। और फिर जब बुलावा आ जाता है तो इंसान सब कुछ यहीं पे छोड़कर अल्लाह की बारगाह में चला जाता है। लेकिन असल इंसान की ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी कैसे बन सकती है कि जब अल्लाह की बारगाह में हम जाएं तो वहाँ पे कैसे हम सरखरू हो सकते हैं। इंसान जब बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे की हालत में वो मस्जिद का रुख कर लेता है, नमाज की पाबंदी दिगर इबादात के अंदर वो मशगूल हो जाता है। लेकिन इंसान की असल ज़िंदगी क्या है, कामयाब ज़िंदगी क्या है कि इंसान जवानी के आलम में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सरबा सुजूद हो। और जवानी की हालत में वो जब अल्लाह की बारगाह में जाकर सरबा सुजूद होता है, सरे न्याज झुका लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स से बड़ा ही खुश होता है। और फिर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ फ़रामीन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का खुलासा ये है, बुढ़ापे की हालत में एक नफल पढ़ने से एक का सवाब मिलेगा। लेकिन हुजूर की हदीस का खुलासा है कि जो शख्स जवानी की हालत में अल्लाह की बारगाह में जाकर तौबा इस्तिगफार करे, नमाज की पाबंदी करे, एक नफल अदा करे, अल्लाह तबारक व तआला 70 नवाफल अदा करने का सवाब देता है। जवानी की हालत में जब अल्लाह की बारगाह में इंसान जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा ही प्यार करता है उससे। आज अलमिया ये है कि हमारी नौजवान नस्ल दीन से दूर हो चुकी है। नौजवान नस्ल का एक ही मशगला है कि सुबह उठना, मोबाइल का, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, सारा दिन टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, पूरा दिन इसी के अंदर गुजार कर वो फिर रात को फिर सोने के लिए चला जाता है। और बाज़ नौजवान ऐसे भी हैं कि जो सारी सारी रात इन चीज़ों में लगे रहते हैं और फिर सारा दिन सोए रहते हैं। तो ऐसे नौजवानों को दीन की तरफ कैसे लाया जाए, ऐसे नौजवानों के दिल में दीन का प्यार कैसे पैदा किया जाए, आज इसी के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास तशरीफ़ फरमा है जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाहिद महमूद साहिब। मैं किबला शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। किबला आज के नौजवान का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि आज अगर मसाजिद में देखा जाए तो बुज़ुर्गों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके मुकाबले में नौजवानों की कोई तादाद नहीं है। नौजवान मस्जिद की तरफ कैसे आएंगे, दीन की तरफ कैसे आएंगे, हम अपना और हम दीन का पैगाम उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर ये इक़दाम उठाया है, क्योंकि नौजवान जो हैं वो हमारे मुस्तकबिल का मेमार हैं। जी बिल्कुल। हम ये कहते हैं कि मुस्तकबिल जो है वो मुल्क व मिल्लत का जी वो नौजवानों के हाथों में होता है और वो मुल्क व मिल्लत के मेमार कहलाते हैं। ऐसे। और अगर मेमार की तरबियत ही हमने उस नहज पर ना की तो वो फिर तामीर क्या करेगा। ऐसे। तो लिहाजा हमें नौजवानों की तरबियत इस नहज पे करनी चाहिए कि जिसके अंदर वो आइंदा में आकर मुल्क और मिल्लत के लिए सही मानों के अंदर मेमार का किरदार अदा कर सकें। इंतहाई अहम सवाल है कि नौजवानों को
دین کی طرف کیسے راغب کیا جا سکتا ہے۔ جی تو اس سلسلے کے اندر سب سے پہلی بات جو قرآن حکیم نے بڑی صراحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے، فرمان باری تعالیٰ سورۃ النحل کی غالباً آیت مبارکہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ جی فرمان باری تعالیٰ ہے کہ آپ لوگوں کو رب کے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ جی مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر حکمت سے مراد کیا ہے، کہ جو اللہ حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ، جی تو حکمت سے مراد ہے دلائل قاہرہ، جی کہ اپنے دعوے کے اوپر ایسے مضبوط دلائل قائم کریں کہ اگلا بندہ آپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ جی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ دلائل قاہرہ کے ساتھ ان کو بلایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ بالموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اچھی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آپ بڑی نرمی کے ساتھ، وقار کے ساتھ اور متانت کے ساتھ نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچائیں۔ جی اگر آپ ان پہ زیادہ سختی کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے آپ سے متنفر ہو جائیں، تو بڑی نرمی اور متانت اور وقار کے ساتھ ان کو اپنا پیغام پہنچائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیغام کو وہ ایکسیپٹ کریں گے۔ اور ایک اور جو طریقہ ہوتا ہے دین کی طرف راغب کرنے کا، وہ جو ہمارے بزرگوں نے اختیار فرمایا ہے، وہ ہوتا ہے کہ ترغیب اور ترہیب کا۔ جی جی کہ آپ کسی کو کہتے ہیں بھی آپ یہ کام کریں، جی ایک بندے کی فطرت ہے، وہ سوچتا اگر میں یہ کام کروں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا۔ کیا ہے، بالکل۔ یہ چونکہ اگر ہم دنیاوی حساب سے لے لیں تو ہر بندہ اگر میں یہ کروں گا تو مجھے فائدہ کیا ملے گا۔ جی جی تو لہٰذا دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ جو اخروی معاملات ہیں ان کے اندر بھی یہ قانون اپلائی ہوگا، اور اسلام نے اس کے اوپر اس کو بیان بھی کیا ہے کہ ترغیب دیں، بھئی آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ فائدہ ملے گا، اچھا، اور آپ یہ اگر کام کریں گے تو آپ کو یہ نقصانات ہوں گے۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے انعامات بیان فرمائے ہیں قرآن و سنہ کے اندر، جی ان انعامات کو بیان کیا جائے بھی اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا، اور اگر آپ اس کا برخلاف کریں گے، اس کے الٹ چلیں گے تو یہ آپ کو نقصانات ہو جائیں گے۔ جی لہٰذا نوجوانوں کو دین اسلام کے ساتھ وابستگی اور دین کے ساتھ جو پیار اور محبت ہے، اللہ رسول کے احکامات کی فرما برداری ہے، اس کے فوائد اور اللہ رسول کی نافرمانی کے جو نقصانات ہیں ان سے آگاہ کرنا انتہائی ضروری ہے، بالکل، تاکہ وہ دین کی طرف راغب ہو سکیں۔ صحیح۔ جی قبلہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوجوان جب مسجد میں آئے گا، کسی دین کے جو جڑے دین کے ساتھ ریلیٹیو جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، امام مسجد ہیں، علماء کرام ہیں۔ جب ایک نوجوان ان کے ساتھ ملنا ہی نہیں چاہتا، ان کی طرف وہ آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر ہم اپنا پیغام ان تک کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ کس طریقے سے نوجوان کو مسجد تک یا علماء تک رسائی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب پہلی بات تو یہی ہے کہ پریفر اسی کو کرنا چاہیے کہ تاکہ وہ نوجوان جو ہے وہ علماء کی صحبت میں بیٹھیں۔ جی جی اور وہی المیہ ہے کہ آج وہ ایک لادینی قوتوں نے جو ان کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے نوجوانوں پہ، وہی ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو وہ علماء کے خلاف کرتے ہیں۔ ہاں، ایسے ہی ہے۔ ان کے ذہنوں کے اندر پہلی بات یہ ڈالی جاتی ہے کہ جس طرح معاذ اللہ ساری جناب معاملات کی جو جڑ ہے وہ علماء ہیں، خرابیوں کی جڑ علماء ہے، ترقی نکالنا ہے، ترقی نکالنا اس کے اندر علماء کا کردار، حالانکہ آج تک تو برسر اقتدار علماء تو آئی نہیں ہے۔ ہاں جی، ایسے تو ان کے اندر ذہن میں بات ڈال دی جاتی ہے کہ ان سے وہ متنفر کر دیتے ہیں۔ جی 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 تو جب وہ نوجوان متنفر ہو جاتا ہے عالم سے، جب وہ مسجد کا رخ نہیں کرے گا، عالم کے پاس بیٹھے گا نہیں، تو وہ دین پھر کہاں سے سیکھے گا؟ تو لہٰذا پھر دوسرا اس کا متبادل یہی ہوتا ہے
کہ جو آپ ماشاءاللہ دین کا کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا آمین۔ فرمائے، کہ نوجوان ایک سوشل میڈیا کے ساتھ، جس طرح آپ نے پہلے فرما دیا کہ سارا دن اس کا جو تعلق ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ ہی ہے، جی تو میرا خیال ہے کہ دوسرا کا مؤثر ترین طریقہ یہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی نوجوانوں تک اپنا جو ہے وہ پیغام پہنچائیں اپنا۔ یہ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ ایک نوجوان جو پورا دن موبائل کے اندر گھسا رہتا ہے، جی جی تو پھر ہمیں اور تمام علماء کو اس میدان کو خالی نہیں چھوڑنا جی چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میدان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جی دیکھیں فیس بک ہے یا ٹک ٹاک ہے یا کوئی بھی ہے، تو وہاں پہ ایک نوجوان جب اس کو استعمال کرتا ہے، یوز کرتا ہے، جی تو کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں اس کا ایمان ضرور ہوتا ہے، ہوتا ہے، بالکل ایسے اور ہی۔ اگر وہ کوئی پوسٹ سامنے آ جاتی ہے، کسی عالم دین کی بات آ جاتی ہے، اور خصوصاً رمضان میں، جی جی تو پھر وہ نوجوان لازمی وہاں پہ رکے گا اور رک کر اس کو سنے گا۔ جی بالکل ایسے تو ہی ہے۔ ہمارا انداز جس قدر اچھا ہوگا، جی جس قدر ہماری محنت زیادہ ہوگی، جی اسی قدر ہم اس میدان میں کامیاب ہو سکتے بالکل ہیں۔ ایسے ہی لہٰذا ہے۔ میں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے اپنے تمام علماء سے یہ کہوں گا کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کریں۔ بالکل اس کے ذریعے آپ دین کا پیغام بہت دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے قبلہ ایک جی کمرے میں بیٹھ کے تو انسان جب آواز اٹھاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، تو اس کی آواز صرف کمرے تک محدود نہیں جی رہتی۔ جی پوری دنیا تک جاتی مسجد ہے۔ میں جب کوئی شخص گفتگو کرے گا تو صرف وہی لوگ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان تک اس کی آواز جائے گی۔ ایسے ہی لیکن میں علماء سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کریں، آپ کی آواز نہ صرف مسجد تک، ممبر و محراب تک رہے گی، بلکہ پوری دنیا میں وہ آواز جائے گی۔ بالکل ایسے اور وہ نوجوان کے جو دین کی طرف نہیں آ سکتے، یا جن تک آپ کا پیغام دین نہیں پہنچ سکتا، ان تک بھی یہ پیغام پہنچے گا۔ بالکل ایسے ہی قبلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، جی بالکل ایسے اور جوانی کی صورت میں عبادات کا کیا ہی مزہ اپنا ہے، لطف ہوتا ہے، کیسے لطف ہی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے آپ کیا فرماتے ہیں کہ جوانی کی کیا فضیلت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہیں اس کے حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، انسان کی جو زندگی ہے نا، وہ 3 حصوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ 3 ادوار بچپن سے لے کر موت تک انسان طے کرتا ہے۔ جی ابتدائی دور کو بچپن کہا جاتا ہے، ایسے ہی۔ اور آخری زمانے کو بڑھاپا کہا جاتا ہے، اور ان کی جو درمیانی مدت ہے دونوں کے درمیان، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان، وہ جوانی کہلاتی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جو پہلے 8-10 سال ہیں بچے کے، ابتدائی جو ہیں، جی وہ سمجھ لے کہ 8-10 سال بچے کے سیکھنے میں گزر گئے۔ بولنا اس نے سیکھا، چلنا سیکھا، کھانا سیکھا، پڑھنا سیکھا، لکھنا سیکھا، اور کھیل کود کے اندر 8-10 سال بچے کے ایسے گزر ایسے جاتے ہی۔ ہیں۔ اور جو پھر آخری ایام ہوتے ہیں بڑھاپے کے، ان کے اندر بھی وہ بیماری کے اندر کچھ گزر گئے، جی کچھ نکاہت کے اندر گزر گئے، ضعف کے اندر، کمزوری کے اندر گزر گئے، رکوع سجدہ وہ نہیں کر سکتا ہے، کسی کی بات صحیح طرح سے سمجھ نہیں سکتا ہے، کسی کو اچھے طریقے سے وہ دیکھ نہیں سکتا ہے، جی قوت سماعت اور بصارت اس کی کمزور ہو جاتی ہے۔ جی تو باقی رہ گئی جوانی، بالکل۔ جو درمیان کا تھوڑا سا ایک عرصہ ہے، 15 سے 20 سال 15 سے 20 سال۔ ایسے ہی۔ تو یہ آج کا ہمارا پروگرام آپ نے بہت اچھے ٹاپک پہ کیا ہے، اور آج کے ٹاپک کے جو اصل میں بالخصوص مرکز اور وہ ہمارے نوجوان ہیں، جی تو ان کی بارگاہ میں ہم عرض کریں گے کہ بھئی دیکھیں، انتہائی تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس، جی اور اس تھوڑے وقت کے اندر آپ نے قبر اور حشر کی ایک طویل ترین جو مسافت ہے، اس کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے۔ ہاں وقت تھوڑا ہے، اور جس سفر کے لیے آپ نے ان ایام کے اندر تیاری کرنی ہے، جی جی وہ سفر بہت لمبا ہے۔ بہت لمبا ہے۔ تو لہٰذا برائے مہربانی اپنی جوانی کو آپ بالکل فضول کاموں کے اندر آپ اس کو ضائع نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آپ تابع کر دیں۔ جی اب ایک ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جوان رہوں سدا، حالانکہ سدا جوانی رہتی کوئی نہیں ہے، لیکن
بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہے تاریخ کے اندر. اگر آپ جوانی کے اندر اگر عبادت کرنا شروع کر دیں اور اللہ رسول کے احکامات کی تابعداری میں لگ جائیں تو بڑھاپے کے اندر آپ جوان رہ سکتے ہیں. اچھا. جو بندہ نوجوان کہتا ہے میری خواہش ہے کہ میں ہمیشہ جوان ہی رہوں. ہاں. تو ہم آپ کے اس چینل کے توسط کے ساتھ میں ان کو نسخہ دینا چاہتا ہوں کیا بات کہ ہے، آپ واہ سدا واہ. جوان رہیں گے. واہ جی واہ. یہ تو ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں جوان رہوں. جی جی. علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کے بہت بڑے امام ہیں. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. ابو طیب طاہر طبری شافی رحمۃ اللہ علیہ کا. جی. ابن رجب حنبلی کہتے ہیں کہ یہ بزرگ تھے نا ابو طیب طاہر شافی. اچھا. ان کی عمر 100 سال سے ابو ہو گئی تھی. اچھا. اور 100 سال سے ابو ہونے کے باوجود ان کی ذہنی صلاحیتیں بھی بالکل ٹھیک تھی اور جسمانی صلاحیتیں بھی ٹھیک تھی. اچھا. یعنی ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر یہ بالکل مضبوط تھے. اب سادہ ایسے بندے کو دیکھ کے رشک تو آتا ہے. باتوں کے مطلب ہے کہ بندہ اس عمر کو پہنچ جائے تو بعد کا ذہن بھی جواب دے جاتا ہے، اعضاء جواب دے جاتے ہیں، جسمانی طور پر ذہنی طور پر کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ نہیں ہوئے. اچھا. تو کسی نے ان سے پوچھا بھئی آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ بھی آپ اس عمر کے اندر بھی ذہنی اور جسمانی طور پر آپ مضبوط ہیں. جی. بڑا خوبصورت جو انہوں نے جواب دیا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی جوانی کی صلاحیتوں کو گناہوں سے آلودہ نہیں کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے اپنی جوانی کی جو صلاحیتیں تھیں گناہوں سے ان کو آلودہ نہیں کیا، اور اس کا ثمر اللہ نے مجھے یہ دیا کہ اللہ نے مجھے میری ان جوانی والی صلاحیتوں کو بڑھاپے کے اندر بھی اللہ نے میرے لیے برقرار رکھا ہوا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ہے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں وہ بڑھاپے کے عالم میں بھی قائم رہیں تو اس واقعے کی روشنی کے اندر ہمیں چاہیے ہم نوجوانوں کو کہ ہم اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بڑی خوبصورت آپ نے روایت جو ہے وہ بیان فرمائی ہے. ظاہر ہے ہر آدمی تو یہی چاہتا ہے کہ میں کبھی بوڑھا نہ ہوں، جوان ہی رہوں ساری زندگی. تو خصوصاً نوجوانوں کو یہ نسخہ ضرور اپلائی کرنا چاہیے. اچھا قبلہ، جوانی کے عالم میں عبادت کا اپنا ہی مزہ ہے. جی بالکل. اور اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا ہے کہ جو آدمی جوانی کی حالت جو ہے وہ عبادت کے میں گزارے گا. تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے ایک غالباً مقولہ ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے فارسی زبان کا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جی. کہ جوانی کے اندر عبادت جو ہے وہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے. تو لہٰذا بھئی نوجوان بھائیوں آپ پیغمبروں کے طریقے پہ چلیں. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے. حضور نے وہ لمبی حدیث ہے، وہ ساری چونکہ میں بیان نہیں کرتا. حضور نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اللہ 7 بندوں کو اپنے عرش کا سایہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے. سبحان اللہ. اور اللہ 7 کیٹیگریز ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اور ان میں ایک کیٹیگری کیا فرمایا؟ الشاب الطائب. اپنی جوانی کے اندر جو توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تعالی یحب الشاب الطائبہ، کہ اللہ تعالیٰ جوانی کے اندر توبہ کرنے والے نوجوان کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من الشاب الطائب، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جوانی کے اندر جو نوجوان توبہ کر لیتا ہے اس سے زیادہ محبوب اللہ کی بارگاہ میں کوئی شے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث طیبات ہے اس کے اوپر، جوانی کے اندر توبہ اور جوانی کے اندر جو عبادت کے فضائل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو جوانی کے اندر عبادت کرتا ہے، جی، فرمایا اس کی فضیلت اس بوڑھے بندے پر جو عالم بڑھاپا کے اندر عبادت کر رہا ہے. جی جی. ایک جوان جوانی میں عبادت کر رہا ہے
اور دوسرا بوڑھا آدمی بڑھاپے کے اندر عبادت. فرمایا اس نوجوان کی جو فضیلت اس بوڑھے بندے پر ایسے ہے جیسے رسولوں کی فضیلت نبیوں پر ہے. اچھا جیسے رسولوں کی فضیلت نبیوں کے اوپر ہے کیا بات کہ نبی کا درجہ وہ نیچے ہے، رسول کا درجہ اوپر ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح اس نوجوان کی فضیلت ہے سبحان اللہ اس بوڑھے کے اوپر ہے جو عالم بڑھاپا کے اندر عبادت کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور پھر قرآن نے دیکھ کے صدیقین کا بڑا مقام بیان کیا ہے. صدیقیت ایک مقام ہے اور بہت بڑا مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نوجوان نے جوانی کے عالم کے اندر دنیا کی لذات کو چھوڑ دیا اور دنیا کی عیش عشرت کو چھوڑ کر وہ اللہ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اللہ اس نوجوان کو 72 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. ایک صدیق کا مقام سمجھ سے ماورا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو 72 صدیق کا اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو جوانی کے اندر جو توبہ ہیں وہ باکمال ہے جی. ابن عساکر نے ایک روایت بڑی خوبصورت بیان فرمائی ہے تاریخ ابن عساکر میں کہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارکہ تھا. تو ایک نوجوان تھا جو مسجد کے اندر نا عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا جی. یعنی مسجد اس کا ٹھکانہ تھا، جب دیکھو مسجد کے اندر بیٹھا وہ عبادت کر رہے ہیں. علامہ ابن عساکر فرماتے ہیں کہ اس نوجوان کا رات کے وقت انتقال ہو گیا. اچھا. تو راتوں رات ہی نہ اس کے تجہیز و تکفین کے مراحل طے کرنے کے بعد اس کو رات دفنا دیا. صبح ہوئی تو یہ خبر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو آپ تعزیت کرنے کے لیے اس نیک سیرت نوجوان کے گھر اس کے جو والد صاحب اس کے پاس تشریف لے گئے. اچھا. اور ان کے ابا جی کو جا کر آپ نے کہا بھئی بھلا مجھے بیدار کر دیتے، مجھے خبر دے دیتے تاکہ میں بھی اس نوجوان کے جنازے کے اندر شریک ہو جاتا. اس نوجوان کے ابا جی نے کہا بھی ہم نے چونکہ رات کافی گزر چکی تھی تو ہم نے آپ کو بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا جی کہ آپ کے آرام میں خلل آئے گا، تو ہم نے اس کو نہ دفنا دیا ہے. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. اچھا. سیدنا فاروق اعظم ہے اور صحابہ بھی ساتھ ہیں اور اس نوجوان کی قبر پر آپ کو لے جایا گیا صحابہ سمیت. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے اس نوجوان کو خطاب فرمایا. اچھا. فرمایا اے فلاں بن فلاں والی من خاف مقام ربہ جنتان، سبحان جو اللہ. بندہ سبحان اپنے اللہ، رب کے سبحان حضور اللہ. کھڑے ہونے سے ڈر گیا اللہ اسے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں عطا سبحان فرماتا ہے. اللہ سبحان اللہ. علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جب سیدنا فاروق اعظم نے اس نوجوان کو خطاب کیا نا تو نوجوان نے قبر سے جواب دے دیا. اچھا. قبر سے جواب ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ جواب آیا. وہ نوجوان کہتا ہے اے امیر المومنین، جن 2 جنتوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا اللہ نے وہ 2 جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں. اے امیر المومنین اللہ نے مجھے وہ 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں. تو نوجوانوں یہ صلہ ملتا ہے اگر آپ جوانی کے اندر اگر آپ توبہ کی فکر میں لگ جائیں. اور میں یہاں پر ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ شیطان، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا شروع میں کہ شیطان کا جو حملہ ہوتا ہے وہ جوانی کے اندر زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک حملے کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ شیطان نوجوانوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے بھئی دیکھیں ابھی تو آپ جوان ہیں، تو ابھی تو آپ کی کوئی موج مستی کے دن ہیں، تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی مستیاں کریں آپ، تو پھر جب بوڑھے ہوں گے تو پھر نمازیں پڑھیں گے، توبہ کریں گے، مسجد ہوگی پر ہم ہوں گے. تو میرے نوجوان بھائیوں، بھئی آپ کو کس نے گارنٹی دی ہے کہ آپ نے بوڑھا ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے؟ کہ ہم آئے دن نوجوانوں کے جنازے نہیں اٹھاتے؟ ہم آئے دن اپنے ہاتھوں سے جوانوں کو، بڑے کڑیل جوان، حسین و جمیل جوان، کیا ہم ان کو قبر کی اندھیری کوٹھی میں نہیں اتار رہے ہوتے ہیں؟
تو لہٰذا ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ ہم نے بوڑھا ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے؟ اللہ اور دنیا کو کوئی قبرستان نہیں ہے کہ جس کے دروازے پہ یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ جگہ صرف بوڑھوں کے لیے مخصوص ہے۔ کیا بات ہے، ایسا تو کوئی قبرستان نہیں ہے، کسی پہ نہیں لکھا ہوا کہ یہاں پر صرف بوڑھوں نے آنا ہے، ہاں یہاں پر بچوں نے بھی آنا ہے، جوانوں نے بھی آنا ہے، بوڑھوں نے بھی آنا ہے۔ تو نوجوانوں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے سبحان کہ جب بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، لہٰذا توبہ بوڑھے ہونے سے پہلے توبہ کریں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور ایک اور میں ایک روایت جی پیش کرتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا تو وہ کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، اچھا ان کا بیان سنتا تھا بزرگوں کی مجلس میں بیٹھ کے، اور بزرگوں نے جب کہنا نا یا ستارو، اللہ کے ایک صفاتی نام ہے کہ اے پردے ڈالنے والے، جی تو جب اس بزرگوں نے یا ستارو کہنا نا تو اس نوجوان کے اوپر ایک مخصوص کیفیت طاری ہو جانی اس پہ۔ لوگوں نے اس سے پوچھا بھی بزرگ بیان کرتے ہیں لیکن آپ پہ یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے، جب وہ اللہ کا صفاتی نام یا ستار پکارتے ہیں تو آپ ایک عجیب کیفیت آپ پہ طاری ہو جاتی ہے، اس کا کیا وجہ ہے؟ اچھا، اس نوجوان نے اپنا واقعہ سنا، اس نے کہا جس کی بیسیکل وجہ یہ ہے کہ جوانی کے اندر نا میں کیا کرتا تھا کہ جب کوئی شادی بیاہ کی محفلیں ہوتی تھی نا، کوئی مجلس ہوتی تھی، کوئی ایونٹ ہوتا تھا، تو وہ کہتا میں عورتوں کا لباس پہن کے نا تو میں اس مجلس کے اندر چلا جاتا تھا۔ اچھا، اور وہاں پر میں نے عورتوں کے اندر بیٹھنا، تو ان کی مجلس اختیار کرنی، یہ میرا مشغلہ تھا جوانی کے اندر۔ کہتے ایک دفعہ کیا ہوا کہ بادشاہ کی شہزادی کی شادی تھی، تو میں اپنے معمول کے مطابق وہاں پہ وہ عورتوں کا لباس پہن کے چلا گیا وہاں پہ۔ اچھا، اور اس شادی کے اندر ایک بادشاہ کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی، اور بادشاہ کی بیٹی کا ہار گم ہو گیا۔ اچھا، اعلان ہو گیا بھی اس مجلس سے کوئی بندہ باہر نہیں جائے گا، ہر بندے کی تلاشی ہوگی، کوئی بادشاہ کی بیٹی کا ہار گم گیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی اب ایک ایک بندے کی تلاش لی جا رہی ہے، اس کو باہر نکالتے جا رہے ہیں، اچھا، اور کہتا ہے آخر کے اندر نا ایک میں بچ گیا اور ایک بی بی بچ گئی، وہ عورت بچ گئی، ایک میں اور وہ دوسری عورت، یعنی میں نے بھی عورت کا روپ دھارا ہوا تھا۔ جی تو اس وقت میں نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دل کے اندر میں نے اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل کے ساتھ توبہ کر لی اچھا، کہ یا اللہ تو ستار ہے، تو عیبوں پہ پردے ڈالنے والا ہے، اور میں نے دل کے اندر اللہ سے جب صلح نامہ کر لیا نا، سبحان اللہ، اس نے کہا پھر مالک کی راہ میں جوش پہ آ گئی۔ سبحان اللہ، میں نے کہا مالک آج معاف کر دے، صدقے دل سے توبہ کر دو، آئندہ کے بعد یہ کام نہیں کروں گا میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے جب اس عورت کی تلاشی لی گئی تو اس سے ہار برآمد ہو گیا، اچھا، اور میں تلاشی دینے سے بچ گیا، یعنی میں نے صدقے دل سے توبہ کی تو اللہ نے میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اور صدقے دل سے جب میں نے توبہ کی نا اللہ کی بارگاہ کے اندر، تو آج تک میں نے یہ حرکت پھر نہیں کی ہے، اور توبہ طائب ہو گیا تمام گناہوں سے۔ اس نے کہا آج جب بھی زندگی کے اندر جب اللہ کا یہ نام پکارا جاتا ہے نا یا ستار ہو، کہتا ہے ایک تو مجھے اپنا جرم یاد آتا ہے، اور دوسرا اس مالک کی شان کریمی اور شان رحیمی مجھے یاد آ جاتی ہے کہ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے کہ اس نے میرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ بے شک۔ تو لہٰذا آپ کے اس چینل کے توسط کے ساتھ یہ ہم پیغام دینا چاہتا ہوں بالخصوص نوجوانوں کو کہ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کریں آپ۔ نہ نوجوانوں کی دو قسمیں ہیں، اچھا، نوجوانوں کی دو قسمیں ہیں۔ جی جی، ایک قسم وہ ہے کہ جو اپنی جوانی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع بنا کر اس کو گزار رہے ہیں، جی، فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہے ہیں، ذوق عبادت ہے، شوق تلاوت ہے، اور ایسے نوجوانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ بے شک۔ زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد کیا ہے، ان کا نقطہ نظر پتہ کیا ہے؟ ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ دنیا ہے، آخرت کی آبادی یا بربادی ان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ اور پھر وہی آپ والی بات کہتے ہیں جوانی دیوانی مستانی ہے، اب ٹھیک ہے کرے تو پھر دیکھا جائے گا۔ اور اگر ان کا آپ لائف سٹائل دیکھیں ان کا، تو اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے
اگرچہ وہ زبان کال سے نہیں لیکن زبان حال سے ان کی زندگی کا جو سٹائل ہوتا ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جی مطلب میرا جسم تو میری مرضی، ہم جہاں جائیں، جہاں کھائیں، جہاں پئیں، جس کے ساتھ بیٹھے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو نوجوانوں، یہ ایک بہت بڑی حماقت ہے ہماری، اور یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے ہم پہ کہ ہم اپنی جوانی کو جو ہے وہ اس طرح ضائع نہ کریں۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، جوانی میں توبہ کرنا۔ حضرت فاروق اعظم کا وہ بڑا مشہور واقعہ کہ جب وہ ایک آدمی شراب چھپائے جا رہا تھا، اور جب حضرت فاروق اعظم کا سامنا ہوا تو اس نے دل ہی دل میں توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ جی بالکل۔ محترم حضرات، جوانی مستانی ہوتی ہے، ہر نوجوان کے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ چلیں ابھی وقت ہے، ابھی ہم کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، نمازیں پڑھ لیں گے، آخری وقت جس طرح قبلہ نے فرمایا آخری وقت مسجد میں گزاریں گے۔ لیکن یہ کسی کو بھی علم نہیں ہے کہ اس نے کب دنیا سے جانا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو وہ اب وقت کے جو نبی تھے ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھے بتا دیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے بتا دیا جائے کہ میری عمر کتنی ہے، تاکہ میں اس کو اس کے مطابق گزار سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا 1000 سال اس کی عمر ہوگی۔ اب اس کو بتا دیا گیا، تو اب اس نے یہ کیا کہ گھر گیا اور جا کر اس نے حساب و کتاب لگایا۔ اس نے کہا کہ 1000 سال تک میں نے زندہ رہنا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کر لیا۔ میں نے کہا کہ چلیں اب ایسے کرتے ہیں کہ 500 سال تک میں عیاشی کروں گا، کوئی بالکل، چونکہ مجھے پتا ہے کہ 1000 سال میں نے زندہ رہنا ہے، 500 سال تک میں بالکل عیاشی کروں گا اور جو دل چاہے گا وہ کروں گا۔ 500 سال کے بعد پھر میں عبادت میں گزار لوں گا، یعنی آدھی زندگی عیاشی میں اور آدھی عبادت میں گزار لوں گا۔ اب 500 سال تک وہ عیاشی کرتا رہا، لیکن جب اگلے 500 سال شروع ہونے لگے تو پھر شیطان نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور شیطان نے کہا، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی کہ ابھی تو 500 سال آپ کی زندگی ہے، بڑا وقت ہے، پھر نیکیاں کر لینا، ابھی تھوڑا اور وقت جو ہے وہ گزار لیں، بعد میں تم نے، جیسے آج کا نوجوان کہتا ہے نا کہ ہم نے مسجد میں تو جانا ہی جانا ہے، بعد میں اس کو بھی شیطان نے یہی ورگلایا کہ بعد میں ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، بعد میں نمازیں بھی پڑھ لینا، مسجد کا رخ بھی کر لینا، سارا کچھ کر لینا، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ اچھا، اس نے فیصلہ کیا کہ چلیں 500 سال میں سے 300 سال میں اور جو ہے وہ عیاشی کی زندگی گزار لیتا ہوں، اور 200 سال جب رہ جائیں گے تو پھر میں عبادت شروع کروں گا۔ جب 200 سال رہ گئے تو شیطان نے پھر اس کے دل کے اندر یہ بات ڈالی، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، حتیٰ کہ کرتے 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 وہ وقت گزارتے 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 صرف 50 دن اس کے پاس رہ گئے، صرف 50 دن اس کے پاس رہ گئے۔ اور پھر شیطان نے پھر یہ جو ہے وہ ورگلایا کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، 50 دن ہے ابھی، کوئی بات نہیں، عیاشی کر لو، مرتے وقت توبہ کر لینا۔ لیکن کیا ہوا حضرات کہ 1000 سال اس نے زندگی گزاری، لیکن 1000 سال میں وہ توبہ نہ کر سکا، اس کو توفیق نہ ملی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جا کے سر بسجود ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر نیاز کو جھکا لے۔ لہٰذا شیطان کے حملے بہت سخت ہے، اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ شیطان کا حملہ سب سے زیادہ جوانی کی عالم میں ہوتا ہے، اس لیے نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اپنا سر نیاز جھکا لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی، ہمارے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ہمارے سامنے نوجوان کڑیل جوان دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دے کہ ابھی وقت پڑا ہے، ابھی ہم جو ہے وہ عیاشی کی زندگی گزار لیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ پھر ایک لمحہ بھی نہیں دیتے، وہ اس وقت پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا ایک خلاصہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان کا موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو انسان کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب جب اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو پوری زندگی اس کی جو گزری ہوتی ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہوتی ہے۔ جیسے انسان کتاب کھولتا ہے تو وہ سارے الفاظ اس کے سامنے ہوتے ہیں نا،
تو حضور نے فرمایا کہ اس کی پوری زندگی اس کی کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور پھر وہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ، سیکنڈ جو اس نے اللہ کی یاد کے بغیر گزارا ہوتا ہے نا، تو وہ انسان اس وقت بھی افسوس کرتا ہے کہ کاش میں وہ ایک سیکنڈ بھی جو اللہ کی یاد کے بغیر گزارا، میں وہ اللہ کی یاد میں گزار لیتا۔ لہٰذا ہمارے پاس وقت نہیں ہے نوجوانوں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آئیں اللہ کی بارگاہ میں سچی دل سے توبہ کر لیں، توبہ استغفار کر لیں۔ وہ رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر سر نیاز جھکا کر تو دیکھے نا، اللہ تعالیٰ کتنا پیار کرتا ہے انسان سے، اور خصوصاً نوجوان سے۔ میں اسی کے اوپر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ایک پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔